अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन कराम, बुज़ुर्गान दीन और मेरी अज़ीज़ माओं और बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब आपको प्रोग्राम गुफ्तगू के अंदर खुशामदीद करता हूँ। नाज़रीन, आज काफ़ी सोच विचार के बाद, यानी गौर व फ़िक्र के बाद इस नतीजे पे पहुँचा कि हम जो मुसलमान जिस हालत के अंदर हैं, इस हालत को कौन बदल सकता है? मुसलमानों को इस तनज़्ज़ुली से कौन निकाल सकता है? किसी भी माशरे का जो बेहतरीन जो सरमाया होते हैं ना, वो नौजवान होते हैं। नौजवान मुस्तक़बिल के मेमार होते हैं और नौजवान ही जो है वो कौमों की तकदीरों को बदलते हैं। आप किसी इनफरादी हैसियत में किसी नौजवान को का मुशाहिदा करें, उसको आप नोट करें। अगर वो नौजवान आपको संजीदा नज़र आएगा और वो फोकस होगा, आपको कमिटेड नज़र आएगा और मस्जिद में नज़र आएगा, लाइब्रेरी में नज़र आए और हाथ में किताबें हों, फ़ारिग वक्त में आपको स्पोर्ट्स खेलता हुआ, जॉगिंग करता हुआ, जिम जाता हुआ नज़र आए, तो आप उसके बारे में बड़ी आसानी के साथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये नौजवान मुस्तक़बिल के अंदर एक कामयाब इंसान साबित होगा। यानी हमारे यहाँ कामयाबी और नाकामी का मेयार क्या है? वो पैसा है ना। हमारे यहाँ तो पैसे को मेयार बना लिया गया। आज जो है वो जो यूनिवर्सिटी जाते हैं, डिग्रियाँ लेते हैं, क्यों लेते हैं? आप उनसे पूछें, वो कहेंगे कि भाई अच्छे मुस्तक़बिल के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए, और इस डिग्री की मार्केट में ये वैल्यू है। आज का तो डॉक्टर भी डॉक्टर इसलिए बनता है कि उससे पैसा कमाना है। इंजीनियर इसलिए इंजीनियर बन रहा है कि उसने पैसा कमाना है। आईटी के प्रोफेशन में लोग जाते हैं इसलिए कि जी पैसा कमाना है। आप जिसको भी देखेंगे, जिस नौजवान को आप उठाएं और उससे पूछें कि भाई तुम यानी क्या तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद है, तो वो बोलता है कि जी बस पैसा कमाना है। पैसा यानी दौलत, शोहरत, ताकत, बस यही हम सब की ज़िंदगियों का मकसद है। तो जब मकसद हमने ये बना लिया तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फिर जो सूरत हाल है जो हमारे सामने है। तो लिहाजा कौमों की तामीर और तरक्की के अंदर जो तबका किरदार अदा करता है, वो नौजवानों का वो नौजवान अदा करते हैं। आप हिस्ट्री उठा कर देख लें और आप जो है वो कुरान में जो वाक़यात हैं उनको पढ़ के देख लें। ख़ास तौर पे हम जब सूरह कहफ़ की तिलावत करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़्क़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। कि अल्लाह ताला ने असहाब कहफ़ का तज़किरा किया, इन्नहुम फ़ित्यतुन, कि वो नौजवान थे। तो नौजवान जो अगर बामकसद ज़िंदगी गुजारें और अपनी जवानी को सही तौर पर जो है वो सही मकासद के लिए तैयार करें, तो फिर अल्लाह ताला उन कौमों को उरूज अता फरमाता है। नाज़रीन, अब ये ऐसे नौजवान हम पैदा कैसे कर सकते हैं कि तारिक बिन ज़ियाद जैसा नौजवान और मोहम्मद बिन कासिम जैसी शख्सियत, ऐसे नौजवान अब कैसे पैदा किए जा सकते हैं? क्या आज माएँ बच्चे पैदा नहीं कर रही? रोज़ाना लड़के पैदा हो रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि भाई के बच्चे पैदा होना बंद हो गए हों?
ایسا تو نہیں ہے. آپ دیکھیں پاکستان کی میں بات کروں گا کہ پاکستان کا 60% کی جو آبادی ہے وہ نوجوانوں کی ہے. نوجوان 60% آج پوری دنیا کے اندر، خاص طور پہ ویسٹ کے اندر، امریکہ، جاپان، کینیڈا، آسٹریلیا، وہاں پر نوجوانوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. ورک فورس نہیں ہے، بوڑھوں کی تعداد زیادہ ہے، اور اسی لیے ان کو ینگ جو لیبر ہے، اسکل لیبر جو ہے وہ ان کو چاہیے. اسی لیے وہ آپ دیکھیں گے کہ کبھی فردر ایجوکیشن کے نام پہ، کبھی جو ہے وہ یعنی اسٹوڈنٹ ویزے کے نام پہ، کبھی اور کسی قسم کے مختلف جو ہے وہ اکثر ویزے کی پالیسیز نہیں لاتے رہتے ہیں، اور جو تھرڈ ورلڈ کے ملک کے جو نوجوان ہیں وہ وہاں سے نکل کے ان ملکوں میں آ جاتے ہیں. وہ کیوں؟ ان کے پاس اس وقت شدید طور پر قلت ہے. تو پاکستان جس کے پاس 60% آبادی جس کی نوجوانوں کی ہو، اور وہ ملک جو ہے وہ غربت کا شکار ہو، انحطاط کا شکار ہو، تو بنیادی طور پر جو سوسائٹیوں کو، معاشرے کو، قوموں کو بدلتے ہیں وہ نوجوان بدلتے ہیں. تو لہذا ناظرین، اب ایسے نوجوان کیسے پیدا ہوں، کیسے تیار کیے جائیں؟ اب سوال تو یہ اٹھتا ہے نا کہ کیسے ایک نوجوان جو ہے، آج آپ چلے میرے ساتھ، ہم سروے کرتے ہیں، اسلامی ملکوں کا سروے کریں، یو کے میں چلتے ہیں، آپ کو شیشہ ہاؤسز میں بیٹھے ہوئے اور مختلف جگہوں پہ کلبوں میں آپ کو کثیر تعداد کس کی نظر آتی ہے؟ نوجوانوں کی، اور وہ بھی مسلمان نوجوانوں کی. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جیلوں کے اندر جو کثیر تعداد ہے جس طبقے کی، وہ ہے پاکستانی اوریجن مسلمان ینگسٹرز جو جیلوں کے اندر ہیں. اور ان میں سے زیادہ تر کس چیز کے اندر انوالو ہیں؟ ڈرگ کے اندر انوالو ہیں. اور یہ صورتحال جب ہو جائے کسی قوم کی، کسی ملت کی، تو پھر اس کی تباہی اور بربادی کو کون روک سکتا ہے؟ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو میں نے پہلے اٹھایا کہ بھئی ایسے نوجوان کیوں نہیں تیار ہو رہے؟ کیا وجہ ہے؟ بنیادی طور پر دیکھیں، جو معاشرہ ہوتا ہے نا، جو سوسائٹی ہوتی ہے، وہ اس کے اندر کئی اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ والدین ہیں، ان کی تربیت نہیں ہوئی، شادی کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شادی کا مقصد کیا ہے. اولاد پیدا ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ اولاد کے ساتھ کرنا کیا ہے. کیا اولاد کو صرف اچھا کھلانا، اچھا پلانا، اچھا پہنانا، اور گیم دے دینا، آئی فون دے دینا، اور اچھی چیزیں، کھلونے، مہنگے کھلونے دے دینا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ادا کر دی. میں اکثر ماؤں کو کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے بچوں کی خوراک کی بڑی فکر ہے، ہونی چاہیے، کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کو اپنے بچوں کی لباس کی بہت فکر ہے، بڑی اچھی بات ہے. اچھا لباس پہنائیں، اچھی خوراک کھلائیں. اور خوراک بھی جو ہے نا، ہماری جو مائیں ہیں نا، ان کو اتنا شعور نہیں ہے کہ خوراک بھی اچھی کھلانی ہے. یہ جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ اور پروسیس فوڈ، اس نے بچوں کے جسموں کو برباد کر دیا، دماغوں کو برباد کر دیا. ابھی میں جب پاکستان گیا تو ہمارا وومن امپاورمنٹ کا پروجیکٹ ہوتا ہے. الحمدللہ ہم نے کئی 100 سلائی مشینیں تقسیم کی، تو اس میں زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں، یعنی خواتین کو ہی دیتے ہیں. تو کئی 100 خواتین تھیں، وہ آپ حضرات، میں نے وہ تقریر کی بھی ہے. تو میں اکثر خواتین سے میں جب مخاطب ہوتا ہوں تو ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ کمزور ہے، ذہنی طور پر بھی کمزور ہے، جسمانی طور پر بھی کمزور ہے. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بھئی غربت ہے، افلاس ہے. ٹھیک ہے نا، یہی بات ہے نا، بھئی غربت ہے، افلاس ہے، غذائی قلت ہے. تو جہاں غربت ہوگی، افلاس ہوگی، غذائی قلت ہوگی، تو وہاں تو بچے کمزور ہی ہوں گے نا، وہاں کہاں بچے صحت مند ہوں گے. تو یہ بات تو ہر آدمی تسلیم کرتا ہے. ہم فوراً کیا کہتے ہیں بھئی خوراک کی کمی ہے، غربت ہے. بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے.
پھر میرا یہ سوال ہوتا ہے کہ پھر کھاتے پیتے گھرانوں کے اندر جو بچہ ہے وہ اوبیسٹی کا شکار ہے، وہ اوور ویٹ ہے، اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ وہ کیوں جو ہے وہ صحت مند نہیں ہے؟ جسمانی طور پر بڑا موٹا تازہ ہے لیکن ذہنی طور پر جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہے، اور اس کے ساتھ کیا ایشو ہے کہ وہ فوکس نہیں ہے، اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے کہ اس کا ذہن جو ہے وہ تیز نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں، میں ابھی کراچی میں تھا، تو کراچی کے اندر ایک چاٹ کی پلیٹ ایک عام جگہ پہ فروٹ چاٹ، وہ فروٹ چاٹ تو نہیں، جو چونا چاٹ ہوتی ہے ہمارے ہاں، ہم اصل میں فی ذاتی ہی ہم لوگ ایک چٹوری قوم ہے نا، ہم لوگ مسالے اور چٹ پٹی چیزیں اور بازاری چیزیں ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو اگر خاندان ایک میاں بیوی اور 3 بچے ہوں اور اگر وہ چاٹ کھانے کے لیے جائیں تو ان کو ایک چاٹ اور ایک ڈرنک یہ کاسٹ کرتی ہے 150 سے لے کے 200 روپیز، یعنی 1000 روپے ان کو چاہیے ایک دن کی آؤٹنگ کے لیے، اور اس سے وہ کیا کریں گے؟ ایک ڈرنک پئیں گے اور ایک چاٹ کھائیں گے۔ اچھا، اس چاٹ کے اندر بھی اگر چلے نا سمپل چھولے چنے ہوں تو وہ بھی چلو انسان کو فائدہ پہنچائے، اس میں بھی بہت زیادہ مسالے ہوں گے، کھٹی چٹنی ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا ٹاٹری ہوگی، کیا کچھ ہوگا۔ تو اب یہ 1000 روپے میں انہوں نے یہ آؤٹنگ کی، اور اگر میں نے خود یہ پریکٹیکل کیا کہ میں نے 1 کلو امرود خریدے 150 روپے کے، اور اس میں جو ہے تقریباً 12 کے قریب دانے آئے، اور بہترین امرود 150 روپے میں 1 کلو امرود، اور ہم گھر کے 5 افراد اگر 2 بھی کھائیں اور کوئی ایک 3 بھی کھا لے تو 2 امرود اور 3 امرود جو ہے وہ آدمی کا پیٹ بھی بھر دیتے ہیں۔ اور اگر میں آپ کو اس کے فوائد بیان کروں تو آپ حیران ہو جائیں کہ 150 میں پورا گھر کھا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے 150 میں اگر ٹماٹر لے کے کھایا جائے تو ٹماٹر کے اندر کتنا، جو آدمی ٹماٹر کھاتا ہے اس کا امیون سسٹم کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ 150 روپے میں 100 روپے میں گاجریں لے کے کھائیں تو گاجر کتنی فائدہ مند ہے۔ اسی طرح سے مولی ہے، کیوکمبر کھیر ہے، اور کھیرا ہے۔ یہ تو میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو وافر مقدار میں پاکستان میں اس وقت ملتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیلا ہے، اور مختلف قسم کے اورنجز ہیں، فروٹس ہیں، اور یہ سب مناسب داموں میں ملتے ہیں۔ میں نے خود پریکٹیکل کیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کیونکہ تربیت نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، عورت کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ بھئی تم نے بھی ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز کا استعمال کروانا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ جسمانی طور پر کمزور۔ اور ہمارے جو بچے ہیں نا، یہ بظاہر تو آپ کو بڑے موٹے تازے نظر آتے ہیں، لیکن ان کا امیون سسٹم انتہائی درجے ویک ہوتا ہے، بالکل کمزور ہوتا ہے۔ کہیں پر تھوڑا سا وائرس ہو، یہ بس آپ ان کی حالت دیکھیں کیا حالت ہوتی ہے۔ تو کیوں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی فکری ذہنی تربیت نہیں ہوئی، ہماری عورتوں کی تربیت نہیں ہوئی؟ کون کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں کہاں سے تربیت ہوگی؟ جب والدین کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی ہم نے کرنا کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ان کو ایسا الجھا دیا گیا ہے ان کی روزمرہ کی جو پرابلمز ہیں، معاشی پرابلمز کے اندر وہ اتنا اسٹرگل کر رہے ہیں کہ بیچارے بجلی کا بل دیں تو گیس کا بل نہیں دے سکتے، گیس کا بل دیں تو جو بجلی کا بل نہیں دے سکتے، اور اگر دونوں بل دیں تو بچوں کی خوراک کے ایشوز ہیں، اور اگر خوراک کا انتظام ہو جائے تو گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو میڈیسنز، دوائیاں، وہ بیچارے تو اس سوچ میں ہی نہیں ہے نا۔ ان کو تو ایسے رکھا گیا ہے کہ بس زندگی گزاریں، سروائیو کریں، بس اس سے زیادہ ان کو نہیں دینا۔ اگر اس سے زیادہ ان کو دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بہترین افراد تیار ہونا شروع ہو جائے۔ تو معاشرے میں جو عوام ہے نا، اس کو تو میں قصوروار نہیں ٹھہراتا، کیونکہ وہ تو بیچارے اپنی زندگی کو سروائیو کر جائیں نا، اپنی زندگی کی اسٹرگل سے ہی نکل آئے تو بہت بڑی بات ہے۔ میں تو اس معاشرے کے ان افراد کو مخاطب ہوتا ہوں کہ جو ایک کھاتے پیتے خوشحال لوگ ہیں، ان کی عقلوں کو کیا ہوا، ان کی سمجھوں کو کیا ہوا کہ انہوں نے کیوں نہیں اپنے آپ کو تیار کیا، اپنی نوجوان اولادوں کو، اپنے بچوں کو تیار کیا۔ ہم کیوں نہیں اپنے بچوں کو تیار کرتے؟ میں کیوں نہیں کرتا؟ آپ کیوں نہیں کرتے؟
آپ کی یہ اولاد ہے، آپ کو یہ اللہ نے دی ہے، کس لیے دی ہے؟ آج ہم باطل کی باتیں کرتے ہیں، ہم یہودیوں کی باتیں کرتے ہیں. آپ ان کو اسٹڈی کریں، ریسرچ کریں کہ ان کے بچے نوجوان کیا کرتے ہیں، ان کی خوراکیں کیا ہوتی ہیں، ان کی کس طرح سے ٹریننگ ہوتی ہے، کس طریقے سے ان کو ٹرین کیا جاتا ہے، کس طریقے سے جو ہے دنیا کے اندر جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے اندر، ہر چیز کے اندر کتنے آگے ہیں. ذہن یعنی بہترین ذہن ہے. کیوں ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہماری ترجیحات میں یہ بات شامل نہیں ہے. ہمارے دیکھیں ایک سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ کون بناتا ہے؟ استاد بناتے ہیں، ٹیچر بناتا ہے نا. ہمارے جس معاشرے کے اندر کہا جائے کہ پیر کو زیادہ مانو، والد کو نہ مانو، استاد کو نہ مانو، تو پھر ٹھیک ہے، اس معاشرے کے اندر مجاور ہی پیدا ہوں گے. اس معاشرے کے اندر تو پھر مجنون اور مجذوب بھی پیدا ہوں گے نا. وہاں کہاں پھر کوئی سائنٹسٹ، کوئی حکمران، کوئی لیڈر، کوئی بہت بڑا اسکالر وہاں کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ تو جس معاشرے کے اندر استاد کی کوئی تربیت نہ ہو، استاد کی کوئی اہمیت نہ ہو، اب استاد بھی بیچارہ، اس کو بھی تنخواہ نہیں ملتی. میں ابھی جب گیا تھا نا سندھ، تو ہم ایک اسکول میں گیا، ٹوٹا پھجا سا اسکول تھا، پٹھوں پہ بیٹھے ہوئے تھے بچے اور 2 ٹیچر تھے. تو میں نے کہا یار یہ بچے کدھر ہیں، کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا یہاں سہولیات ہی نہیں ہیں، کسی قسم کی کوئی سہولیات نہیں ہے، ہمیں تنخواہیں نہیں ملتی، تو ہم نے کیا پڑھانا ہے اور کیا پڑھنا ہے بچوں نے. اور پھر تقریریں سنیں آپ یقین جانیں، تقریریں سنیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی تقریریں، اتنی بڑی بڑی باتیں. تو گراس روٹ لیول پہ بالکل کارکردگی زیرو ہے. تو آپ اور میں اپنے آپ کو کیوں نہیں ٹرین کرتے؟ ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، کیوں نہیں ٹرین کرتی ہیں اپنے آپ کو؟ کیوں نہیں اپنے آپ کو سمجھاتی کہ بھئی ہمیں اللہ نے اولاد دی ہے، اس اولاد کی ہم نے ذہنی تربیت کرنی ہے، اس اولاد کو ہم نے تیار کرنا ہے. دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں، میں آج تو ادھیڑ عمر ہو گیا اور اب میں نے اپنی ساری زندگی گزار لی ہے، اب تھوڑی سی رہ گئی ہے. تو میری بھی تو ماں تھی نا، اس کو کس نے بتایا تھا کہ بھئی ایک بچے کو تیار کرنا ہے، تم نے اس کو پڑھانا ہے، لکھانا ہے، سمجھدار بنانا ہے، اس کو حافظ قرآن بنانا ہے، عالم بنانا ہے. اور ہر وقت میرے پہ مسلط ہوتی تھی، ہر وقت مسلط کہ بس نہیں. تو وہ مائیں کدھر گئیں؟ وہ کیوں نہیں ایسے بچے تیار کر رہی؟ وہ باپ کدھر گیا کہ جو اپنے بچوں کی تربیت کرے اپنے؟ تو سب سے پہلے جو ہے دیکھیں، تربیت کا جو سب سے پہلا مرکز ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، ماں کا وجود. ماں جو ہے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں، اپنے جسم میں، اپنے پیٹ میں پالتی ہے، پھر جو ہے اپنے ہاتھوں میں پالتی ہے، اور پھر ساری زندگی اپنی اولاد کو اپنے دل میں سما کے رکھتی ہے. تو وہ ماں اگر چاہے تو اپنے بچوں کو کیا کچھ نہیں بنا سکتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری خاتون کی بھی تربیت نہیں ہوئی، اس کا بھی دماغ گھوم رہا ہوتا ہے بس یہ شاپنگ، کپڑے، میک اپ، اور یہ فیملی پالیٹکس اور فلانا اور ڈھمکا، اور بس کوئی ہر وقت بس اسی کہانیوں میں. اس کو پڑھی نہیں ہے کہ بھئی بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے اور بچوں کو کوئی بڑا انسان بنانا ہے. تو تربیت کہاں ہوگی؟ ماں کرے گی. تو ماں اپنا کردار ادا نہیں کر رہی، باپ اپنا کردار ادا نہیں کر رہا. اس کو فرصت ہی نہیں ہے باپ کو، اس کے اپنے مسائل ابھی تک ختم نہیں ہوئے، اس کے اپنی جھنجھٹ ختم نہیں ہوئے، اس کے اپنے ایشوز ابھی ختم نہیں ہوئے. اس نے کہا اولاد کی طرف توجہ دینی ہے. پھر آ جائیں آپ، استاد ہوتا ہے، استاد اپنا کردار ادا نہیں کر رہا. استاد جو ہے وہ پروفیشنل ہو چکا ہے. یعنی یہاں پر صرف ایک سبجیکٹ پڑھانے کے نا 40 پاؤنڈ 1 گھنٹے کے لیتے ہیں، 40 پاؤنڈ 1 گھنٹے کے، 50 پاؤنڈ 1 گھنٹے کے لیتے ہیں. اور آپ قاری کو جو ہے 3 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ 7 پاؤنڈ ویک کے دینے کو تیار نہیں ہیں. اور آپ یہاں پر وہ کیوں دیتے ہیں بھائی؟ کس لیے دے رہے ہیں اس کو؟ کہ اس سے کون سا وہ اس بچے کو جو ہے وہ اس کی بڑی فکری تربیت کر رہا ہے اور بڑا اس کے ذہن سازی کر رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ بس اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے اور 40-50 پاؤنڈ گھنٹہ لیتے ہیں. تو جہاں پہ استاد جو ہے اپنا علم بیچنا شروع کر دیں، اور جن کو پتہ ہی نہ ہو کہ اب دیکھیں ہمارا بچہ اسکولوں میں جاتا ہے، کالجز میں جاتا ہے، یونیورسٹیز میں جاتا ہے، تو وہاں ان کی کیا تربیت ہو رہی ہے؟ وہاں پر کہاں ان کو کیا انسان بنایا جا رہا ہے؟ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں، پھر جو ہے وہ سوسائٹی، معاشرہ، میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے. میڈیا کیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے؟ میڈیا کے اندر آپ ڈرامے اٹھا کر دیکھ لیں تو ان ڈراموں کے اندر کیا یہ ڈراموں کے اندر جو کچھ دکھایا جاتا ہے، فلموں میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے، کیا وہ ہمارا کلچر ہے، ہماری ثقافت، ہمارا جو ہے وہ رہن سہن ہے جو اس میں دکھایا جاتا ہے؟
صرف نوجوان کو صرف اس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے عشق معشوقی کرنی ہے، اور جو ہے وہ صرف ڈانس کرنا، عشق معشوقی کرنا، اور جو ہے وہ آوارگی کرنا، اور یہ اس قسم کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ تو بھائی وہ دکھاتے اس لیے ہے نا کہ دیکھی جاتی ہیں، اگر لوگ دیکھنا چھوڑ دیں تو وہ بنانا چھوڑ دیں۔ جو چیز مارکیٹ میں نہیں بکے گی تو اس کی پروڈکشن نہیں ہوگی پھر۔ تو لہذا حکومت جو ہوتی ہے، یہاں پہ میڈیا بھی فیل، حکومت کا کام کیا ہوتا ہے؟ حکومت کا کام یہاں پہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پولیو کی پوری ایک مہم چلائی جاتی ہے، بڑی اچھی بات ہے، چلانی چاہیے بھائی۔ آپ کو بڑی فکر ہے کہ بھائی فلاں صوبہ خیبر پختونخوا کے گاؤں کے اندر ایک بچہ پیدا ہو گیا، اس کو پولیو ہے، اس کے پولیو کی آپ کو فکر ہے، بہت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے۔ لیکن جو ہزاروں بچے ذہنی پولیو زدہ ہو چکے ہیں، جو اپاہج ہو چکے ہیں، جو نوجوان جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اور جن کے سامنے کسی قسم کا کوئی منصوبہ نہیں، کوئی لائے عمل نہیں ہے، آپ کو ان کی فکر نہیں ہے۔ آپ نے کوئی مہم نہیں چلائی، کوئی مہم آپ نہیں چلاتے کہ نوجوانوں کی کردار سازی کے اوپر، اخلاق سازی کے اوپر، کہ نوجوانوں کو آپ جگہ جگہ دسترخوان لگاتے ہیں کہ جی فری میں آ کے کھانا کھاؤ، اور لنگر کھانے کھولتے ہو۔ اسٹیٹ کے کام تو یہ نہیں ہے نا، جب کھولے جا رہے تھے میں کہتا تھا یار یہ اسٹیٹ کا کام تھوڑی ہے۔ آپ کا کام کیا ہے کہ نوجوانوں کو اسکل سکھانا، نوجوانوں کو ہنر سکھانا، نوجوانوں کو کام پہ لگانا۔ جب آپ نوجوانوں کو کام پہ نہیں لگاتے، ان کو، اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر مایوسی پھیلتی ہے، اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بے چینی پھیلتی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ جگہ جگہ، ابھی میں نے عبدالواسع کی ایک نعت ریکارڈ کرنی تھی، تو میں نے کہا یار کراچی میں کسی پارک میں کر لیتے ہیں۔ تو گھر کے پاس ایک پارک ہے گزری کے اندر، اور بڑا اوشن مال ہے وہاں پہ ایک، اس کے بالکل ساتھ ہی ہے، آپ جائیں کبھی کلفٹن کے اندر، اور اس پارک کے اندر جب ہم گئے تو یقین جانیے لڑکے نوجوان جو ہے وہ نشہ کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ اب مجھے بتائیں، اور صوبہ خیبر پختونخوا سے ہمارا ایک دوست ہے، وہ بتا رہا تھا کہ آئس کا جو نشہ ہے نا، یہ آئس یعنی اتنی بری طرح سے سرایت کر چکا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اس نوجوان اس نشے کے اندر ہے۔ یونیورسٹیوں میں، کالجز میں لوگ جو ہے وہ ڈرگز کے اندر ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے ناظرین کہ ہمارا کوئی ہم نے کوئی ہوتا نا کہ کوئی لائے عمل بنایا ہو، کوئی منصوبہ بنایا ہو، قوم کو آگے لے کے جانا ہے، ملت کو آگے لے کے جانا ہے، اور جو ہے کوئی مقاصد ہوں، کوئی نہیں ہے، بس کسی طرح سے بھی پیسہ کماؤ۔ تو لہذا ناظرین پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر غلط طریقے سے لوگ پیسہ کماتے ہیں، پھر آپ کے سامنے ہے کیا صورتحال ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھو قیامت کے دن تم سے جو 5 چیزوں کا سوال کیا جائے گا، اس میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ عمر، اور عمر میں بھی جوانی کا سوال ہوگا۔ تو جوانی کہاں گزاری، کیا کیا جوانی کے اندر؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے وہ نوجوان ہوگا جو جوانی کے اندر اللہ کو راضی کرتا ہوگا۔ تو یہ مذاق بات نہیں ہے کہ اللہ جس دن کوئی سایہ اللہ کے عرش کے علاوہ نہیں ہوگا اس دن، تو یہ، اور جوانی جو ہے یہ تو ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ہمارے لوگوں، بچوں کی، نوجوانوں کی جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں، اس کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ تو لہذا اس حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ سب حضرات ایک اپنے ذات سے ایک تہیہ کریں، عہد کریں، وعدہ کریں کہ بھئی ہمیں اللہ نے جو اولاد دی ہے، ہم اس اولاد کو ایک اس کی صحیح تربیت کریں گے، اس کی کردار کے اوپر کردار سازی کریں گے۔ دیکھیں مدینہ منورہ میں 70 نوجوان تھے جن کو قراء کہا جاتا ہے۔ قراء کا لفظ جو ہے نا، یہ نہیں کہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، ان کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ پڑھاکو تھے، اور جو ہے وہ گھر والے سمجھتے تھے کہ وہ مسجد میں، اور پھر مسجد سے نکل کے لوگوں کو جا کے پڑھاتے تھے، تربیت کرتے تھے، تو مسجد والے سمجھتے تھے وہ گھر میں۔ تو کس طرح سے جو ہے وہ اصحاب صفہ تھے جو ہر وقت جو ہے حضور کے پاس اور صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے رہتے تھے اور پڑھائی کرتے تھے۔ تو ایسے تو نہیں قومیں عروج پاتی، ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے پھر لوگوں کو غالب کرتا۔ ہمارا جو حال ہے اس کے اندر ہم سب خود ذمہ دار ہیں، اس میں کسی کا کوئی کردار نہیں۔ میری رسپانسبلٹی ہے، آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے اپنے کردار کو صحیح طور پہ ادا نہیں کیا، ہم نے اپنے نوجوان کی، اپنے بچے کی تربیت نہیں کی۔ تو جب ہم پھر رونا کس بات کا؟ پھر رونے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ماتم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہمیں تو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔